अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां अवां जो मेज़बान फयाज़ नाइच हाज़िर आहियां ऐं उन सां गॾोगॾु मूंसां गॾु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामियार तर्जुमेगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। ईद जे मोकलुनि में हिकिड़ी ख़ुशख़बरी जेका आई उहा इहा आई त IMF पाकिस्तान जो कर्ज़ु मंज़ूर करे वरितो आहे। उनजो जेको पहिरियों ॾाको थींदो आहे स्टाफ लेवल जो मुआहिदो उहो थी वियो। बाक़ी जेको एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड जी जेका गॾिजाणी आहे उहा 12 जुलाई ते थियणी आहे ऐं अॼु वज़ीर अज़म साहिब उन ते तफ़सीली गुफ़्तगू कई आहे ऐं हुन चयो आहे त IMF जा इहे $3 अरब, पर उन सां गॾोगॾु हुन चयो आहे त चीन खां मजमूई तौर ते जेको कर्ज़ु मिलियो आहे ऐं ॿियो जेको रोल ओवर हो अॻियनि कर्ज़नि जो उहो तक़रीबन $5 अरब जो उहो थियो आहे। सऊदी अरब $2 अरब ॾियण जी इमदाद पंहिंजो आसिरो ॾिनो आहे, जॾहिं त $1 अरब गॾियल अरब इमारतुनि खां मिलण जो आसिरो आहे। ऐं वज़ीर अज़म साहिब अॼु इहा बि ॻाल्हि कई त सऊदी अरब ऐं गॾियल अरब इमारतुनि खां पैसा वठण में आर्मी चीफ जी जेके आहिनि उहे कोशिशूं आहिनि, इहा बि हुन वज़ाहत कई। बहरहाल स्टॉक एक्सचेंज ते मस्बत असर पिया आहिनि, इहा ख़बर पई आहे ऐं उन सां गॾोगॾु डॉलर जो जेको आहे कुझु सस्तो थियो आहे। पर IMF जे इन कर्ज़ जे पुठियां जेका कहाणी आहे उहा कहाणी आहे त जेके शर्त विधा विया आहिनि उन मुताबिक़ पाकिस्तान जे अंदरि बिजली अञा वधीक महांगी थींदी ऐं उन सां गॾोगॾु ॿिया जेके आवाम जे मथां टैक्सनि जो सिलसिलो आहे उहो वधीक उहो थींदो। त माण्हू जेको अवाम आहे उन खे हिन जेका ख़ुशख़बरी उहा उन लाइ ख़ुशख़बरी आहे या बुरी ख़बर आहे, इन ते गुफ़्तगू कंदासूं। शुरूआत ताईं कयूं था जनाब शाहीन कुरैशी साहब खां गुज़ारिश कंदासूं। कुरैशी साहब, क्या समझते हैं कि ये जिस तरह वज़ीर अज़म साहब तो मुबारकबाद दे रहे थे फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम को, लेकिन ज़ाहिर है जो इस $3 अरब के पीछे जो पापड़ बेले हैं हमारी हुकूमत ने, और जो अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि कहा जो जा रहा है कि महंगाई में मज़ीद इजाफ़ा होगा और ख़ास तौर पर बिजली और पेट्रोल के नरखों में इजाफ़ा करना होगा। जी देखिए, ये तो एक बात तय है कि 9th रिव्यू ने लगभग साल ले लिया और बहुत सारी कंडीशनैलिटी हालांकि IMF की कबूल की जा सकी थी, लेकिन PTI हुकूमत के अंदर जिस तरह की वायलेशंस की गई और अदम एतमाद के बाद जिस तरह से उन्होंने पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत और ये कम की, उसके बाद जो है प्रॉब्लम पैदा किए, फिर खतूत लिखे 2 सूबाई हुकूमतों के ज़रिए जिसके अंदर KP और पंजाब के वज़राए ख़जाना को शौकत तरीन जो मरकज़ी वज़ीर ख़जाना और जो है PTI के चेयरमैन ने जिन्हें सेनेट में भी लेकर आए, जो कि पीपल्स पार्टी के भी कभी सेनेटर रहे थे, तो उन लोगों ने जो है IMF के ज़रिए बहुत रोकने की कोशिशें की और इससे कबल भी जब ये PTI की हुकूमत ख़त्म हुई तो उन्होंने एक भरपूर कैंपेन की थी कि श्रीलंका बन जाएगा, किस तरह महलों पे हमले होंगे, किस तरह क्या होगा और ये सारी किस तरह एक एटमी क़ुव्वत का तबाह होना होता है और किस तरह से जो है 3 टुकड़ों में भी तकसीम हो जाएंगे। वो एक बड़ा घिनौना मंसूबा था और जिसके बाद भी तमाम हुक्मरान बशमूल हमारे जो है ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज हैं वो और डार साहब जो हैं जियो स्ट्रेटेजिक मामलात से IMF की डील के लटकने के मामलात को जोड़ते रहे हैं कि हमने तमाम कंडीशनैलिटी पूरी करनी है, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक मामलात ये हैं। ये एक बात हकीकत है कि पाकिस्तान का चाइना और रशिया के साथ जुड़कर जो है एक इलाकाई जो है इंगेजमेंट के अंदर बहुत आगे पेशरफ्त हुई, जिसके अंदर जो है ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब, ईरान और दीगर ममालिक, ठीक है, उनको इंगेज किया गया और इसके अंदर भी जो है ऑक्सीजन पाइपलाइन पे IMF ने पाँव रखा, लेकिन वहाँ बेल आउट के लिए चाइना आता रहा, जो $5 अरब जो है रोल ओवर किए गए, 2 अरब का सऊदीया से हुआ और UAE से भी आपने जैसा फरमाया है। ये सारा कुछ हो के बड़े डिफ़िकल्ट हालात आए कि आपने एलसियाँ रोक के जो है डेफिसिट जो है संभाले, और दूसरा ये है कि यहाँ कभी दवाई की किल्लत का मसला होता था, ग़िज़ाई किल्लत जो है वो ऑलरेडी जो है
پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی اور اس سے پہلے مشرف کے دور میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بعد ازاں آئی تھی اس وقت بھی گندم اور اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ کیا آنے والا ہے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دیکھیں عام یہ جو آدمی باتیں کا ہیں جو معاملات ہیں جی عام آدمی کے لیے دو اس کے اینگل ہیں دیکھنے کے لیے. ایک تو اینگل یہ ہے کہ اگر یہ آئی ایم ایف سے میٹر سارٹ آؤٹ نہ ہوتے تو پاکستان ڈیفالٹ کرتا، ڈالر بہت اوپر چلا جاتا اور پھر اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا ان کو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کے اندر ہمارے پیٹرول سمیت، بجلی سمیت اور دیگر اشیاء خوردنی سمیت، چونکہ ایڈیبل آئل، کھانے کا تیل اور دیگر چیزیں آپ امپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کی لاجسٹک کے اندر اس کے منڈی سے شہروں تک فراہمی اور تمام چیزوں میں اتنی مہنگائی بڑھنی تھی انفلیشن کی وجہ سے کہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی اجیرن ہو جاتی. اور میں نہیں کہہ سکتا کہ کس طرح ہم مختلف ہوتے دیگر جہاں پہ بھی کبھی دیوالیہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے دیوالیہ نہ ہونے کی باتیں یا ہمارے جو اتنے خرب کے اثاثے ہونے کی ڈار سار کی باتیں وہ تھیوری میں رہ جاتی، لیکن بہت امکان تھا کہ عوام کی زندگی انتہائی مشکل، دشوار اور مہنگائی جو ہے بہت آسمان پہ چلی جاتی، اشیاء کی قلت کی وجہ سے بھی قیمتیں مزید بڑھنی تھی. تو یہ ایک تو نیگیٹو چیپٹر رک گیا. لیکن ظاہر ہے آئی ایم ایف نے جو کنڈیشنلٹیز ڈالی ہیں اس کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ چیزوں جو ہیں ریفارمز کی کرنی پڑیں گی. اور دیکھیے پاکستان کے اندر یہ بحث ایک چل رہی ہے کہ جو حکومتیں آتی ہیں وہ اتنی عدم استحکام کا شکار ہوتی ہیں کہ اگر آپ جاولک کے ماشاء اللہ کے بعد دیکھیں، میں مختصر ایک ہی جملے میں کر دیتا ہوں، تو بی بی کی 88 والی حکومت کو فارغ کر دیا گیا، اس کے بعد اسی طرح نواز شریف کے ساتھ ہوا. تو کسی سیاسی حکومت کو تو ٹکنے دیا نہیں جاتا. نہ مشرف نے پاور کے اوپر کوئی کام کیا تھا، نہ ہی جو ہے اس سے پہلے ضیاء-ال-حق نے کوئی کام کیا تھا، بلکہ جب مشرف کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری کی حکومت آئی تو گندم بھی نہیں تھی ملک کے اندر، بجلی تو دور کی بات ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تمام صورتحال کے اندر یہ جب یہ سلیکٹڈ حکومت کو عدم اعتماد سے فارغ کیا گیا تو ملک کی معیشت تو چل نہیں رہی تھی، یہ تو سرک رہی تھی اور جس کے اندر لوگوں کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی. اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا ہوتا کہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو وہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن یہ کنڈیشنلٹی کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی مہنگائی بھی بڑھے گی، لیکن یہ ہے کہ ایک بہت بڑی بربادی سے بچ چکے ہیں. اور لیکن میں یہ ذاتی طور پہ میں نے بہت سارے اکانومسٹ کو سنا پچھلے 3-4 دنوں میں، ہونا یہ ضروری ہے کہ کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے، ایون بینکوں کے ذریعے جا رہا ہے. اس طرح کی موٹے طبقے کے اوپر بھی جو ہے یہ ہاتھ ڈالیں. بلا شبہ یہ بات حقیقت ہے کہ شہباز شریف یا نون لیگ جو ہے یہ تاجروں اور بزنس کلاس کی نمائندہ ہے، ان کی کانسٹیٹوئنسی وہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کے توڑ کے لیے آصف علی زرداری جو ہیں پنجاب کے اندر بھی یہاں کی انڈسٹریلسٹ کلاس کو انگیج کر رہے ہیں. ان کو بہت ساری سہولتیں انڈر ون روف دینا چاہتے ہیں کہ ایک چھت کے لیے حل کریں. لیکن جس طرح مافیاز کی سرپرستی کی گئی، گزشتہ دنوں شبر حسین بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی کس طرح شوگر مافیا ہوا، کس طرح ٹوبیکو مافیا کے لیے جب ٹیکسیشن کی بات ہوئی تو اسمبلی کے اندر سے مخالفت کر دی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی 22 کروڑ عوام بہت بری حالات سے گزر رہی ہے. تو یہ جو پرائم منسٹر نے اعلان اس دن کیا اپنا قریشی صاحب اس میں جو ہے مسئلہ بہت ہی کئی سالوں سے آپ بھی اقتصادی ماہرین سے سنتے آ رہے ہیں، ہم بھی سنتے آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو کنڈیشنلٹیز رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بجٹ خسارہ کم کر کے دکھائیں. بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں، یہ جو ہماری بیوروکریسی کے جو اپنا شاہانہ اخراجات ہیں ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. یعنی آپ تصور کریں کہ ایک اپنا اسسٹنٹ کمشنر سے لے کر
اور اوپر سیکریٹری لیول تک یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی گاڑیاں، ان کے پیٹرول، ان کی یہ ساری مراتیں، ان کے گھر کے بل اور ان کے آفیسز کے ایئر کنڈیشنز کے بل، یہ ساری جو اتنی بڑی آپ نے وہ پالی ہوئی ہے، تو جب آپ اس میں کٹوتی کرنے کے بجائے آپ اس میں کٹوتی کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بجٹ جو خسارہ ہے اس کو کم، اس گیپ کو برج اپ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے آج تک کبھی بھی یہ فیصلے لینے کی کوشش نہیں کی کہ ہم ایک غریب ملک ہیں اگر، تو ہمیں ہماری بیوروکریسی کو، ہماری سول سروسز کو بھی اپنا ان کی شاہانہ طرز عمل کے بجائے ان کو ایک غریب ملک کے شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی چاہیے. ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے. ملک کی جس نے قرضوں کی سود ادا کرنا ہے. دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ریکوریز بہتر کریں. ریکوریز بہتر کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے آج تک 7 لاکھ پتہ نہیں 70 لاکھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. یہ شوکت ترین اور یہ بتاتے تھے ہمیں کہ وہ جو ان کے ہم نے بینک اکاؤنٹس دیکھے ہیں، ان کی ٹریولنگ ہسٹری دیکھی ہے، ان کے بچوں کی اسکولنگ دیکھی ہے، وہ جو ہے ہم ٹیکس نیٹ میں لائیں گے ان لوگوں کو. ہم ان کو لاتے نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اگر ٹیکس نیٹ میں آ جائیں تو آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھے گا اور پھر آپ کی کلیکشن زیادہ ہوگی. لیکن وہ کرنے کے بجائے ہم نے سارا بوجھ جو ڈالا ہوا ہے وہ جی ایس ٹی اور سیلریڈ کلاس پہ ڈالا ہوا ہے. ہمارے پاس دو ہی یہ ٹیکسز ہے، ہمارے پاس یہ طریقہ کار ہے کہ جی ایس ٹی بڑھاتے جاؤ. اب 18% اگر آپ جی ایس ٹی دیں گے تو مجھے بتائیں کہ آپ کیا اس ملک کے اندر کون سی چیز آپ سستی کر سکتے ہیں؟ جب چیزیں سستی نہیں ہوں گی تو آپ کی انڈسٹری کیسے آگے بڑھے گی؟ اور جہاں دوسرا بات یہ کہ ہمارے پاس انسٹال کیپیسٹی ہے 43,000 میگا واٹ کی بجلی کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو ضرورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ 21-22 ہزار میگا واٹ تک کی ہماری ضرورت ہے، وہ بھی ہم پوری نہیں کر پا رہے ہیں. تو باقی جو ہمارے جو آئی پی پیز ہیں ان کو پے اور ٹیک کے موڈ کی بنیاد پر جو ایگریمنٹ کی ہیں کہ ہم اگر ان سے لیں یا نہ لیں، وہ بنائیں یا نہ بنائیں، کیونکہ ہم اگر ان کو فیول نہیں دیں گے تو وہ نہیں بنا پائیں گے. تو ہمیں ان کو بہرحال انسٹال کیپیسٹی کے مطابق پیسے کرنے ہوتے ہیں. ہمارے ملک کا جو بنیادی اسٹرکچر ہے، ٹیکس اسٹرکچر، ہماری بجلی کا اسٹرکچر، ہمارا جو ہے بیوروکریسی کے شاہانہ اخراجات کا اسٹرکچر، ہم اپنے اسٹرکچرل ریفارمز کے پاس جانے کے بجائے آسان طریقہ ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھا دو، پیٹرول کے نرخ بڑھا دو اور جی ایس ٹی بڑھا دو، اور تو وہ جو ہے اسی غریب آدمی کے اوپر سارا بوجھ لاد دو. باقی جو ہے وہ ہمارا اشرافیہ کا جو طبقہ ہے وہ اس کو مراتے دیتے جائیں، وہ ان سے مستفیض ہوتے جائیں. پھر آپ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیکسٹائل والے ہیں ان کو بھی جو ہے مراتے دو، یہ ہمارا ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں. وہ بھائی کس طرح آپ یہ کریں گے جب اتنی مہنگی بجلی آپ کریں گے، جب آپ کے پاس اتنی بڑی وہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا بہت ہی بھاری ہوگا، تو آپ کہاں کمپیٹ کر سکیں گے، کہاں آپ وہ ایکسپورٹ کر سکیں گے جب آپ کے ریئل سیکٹر آف اکانومی جو ہے نہ. آپ ایگریکلچر کے اندر پچھلے دنوں بجٹ میں ہم پروگرام کر رہے تھے، یہی شکایتیں آئیں کہ بھائی ایگریکلچر ریسرچ نہیں ہو رہی، ہندوستان کے پر ایکڑ ییلڈ جو ہے وہ ہم سے ڈبل پہ اوپر ہے. یہ تو ہندوستان کی بات ہے، باقی دنیا تو پتہ نہیں کہاں کہاں کھڑی ہوئی ہے. جو ہم ریئل سیکٹر آف دا اکانومی ہیں، ایگریکلچر کو، انڈسٹری کو اور سروس سیکٹر کے اندر اگر ہم اچھی تعلیم نہ دیں گے، تعلیمی ادارے اچھے نہیں بنائیں گے جہاں سے ہمارے کوئی اچھی کوالٹی کا ہیومن ریسورس ڈیولپ ہو تاکہ ہم سروس سیکٹر دنیا کے اندر ایک بہت بڑا سیکٹر بن گیا ہے. ہم ان ریئل سیکٹرز پہ توجہ دینے کے بجائے قرض لے کے خوش ہوتے ہیں، پھر وہ اڑا کے خوش ہوتے ہیں، پھر ہر دوسرے سال جو ہے پھر قرض لینے کے لیے بھاگم دوڑم لگے ہوتے ہیں. تو یہ معیشت چلانے کا یہ جو طریقہ کار ہے، ہم نے جو اپنے شعور سے لے کر ہم نے دیکھا ہے کہ یہی ہوتا جا رہا ہے. ہم بنیادی تبدیلی اپنے اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف نہیں جا رہے، نہ تو ہم کوئی صنعتی اور زراعت کو، صنعت کو اور سروس سیکٹر کو ترقی دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی روڈ میپ ہے، نہ کوئی پلان ہے، نہ وہ ہے، نہ ہم اپنے ٹیکس، اپنا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں تاکہ امیروں سے زیادہ ٹیکس لیں، غریبوں پہ بوجھ نہیں ڈالیں، وہ بھی نہیں کرتے. تیسرا، ہم
جو ہے یہ بھی نہیں کرتے کہ بھائی اپنے شاہی اخراجات جو ہے اگر ملک اتنا دیوالیہ نکلنے والا ہے تو کم از کم ہم پوری بیوروکریسی کے جو شاہانہ اخراجات ہیں اس کو کرٹیل کریں، وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ آسان نسخوں سے جن سے ہم ملک کی معیشت کو چلا رہے ہیں، اس سے تو ہر حکومت کے آنے کے بعد دوسری حکومت آ کے مزید قرضے لیتی ہے، پھر ہمارے قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جب ڈیٹ سروسنگ کے اوپر آپ سال میں جو آپ کی ٹوٹل جو اپنا ریونیو کلیکشن ہے وہ پینشن، ڈیٹ سروسنگ اور تین جو آپ کا جو یہ جو ڈیفینس ہے، یہ تین سیکٹر ملا ہے تو وہ آپ کی ریونیو کلیکشن سے کے ڈبل پہ ہو جاتے ہیں، تو آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ درست بات ہے، یہ بہت ہی پرانے مسائل ہو چکے ہیں اور کسی بھی طرح سے ان کا ازالہ کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش اور ول اور کلیئرٹی محسوس نہیں کی گئی۔ اور مجھے تو حیرت ہے کہ اگر دبئی کے اندر بھی سیاسی بات ہو رہی ہے تو اقتدار میں آنے کی بات ہو رہی ہے، اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات تھی، دیکھیے بات کیا ہوتی ہے، سیاسی عدم استحکام سے یہ ایسا وشیس سرکل ہے کہ جب وہ قوتیں جن کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہوتا وہ سیاسی عدم استحکام کرتی ہیں، اور جب مرضی حکومتیں ٹوٹ جاتی تھیں۔ میں ایک جملہ صرف اس میں کہوں گا کہ جب بی بی شہید کی 88 میں حکومت آئی تو یہاں لاہور کے اندر ایک ایم این اے ہوتے تھے خالد بھٹی، وہ کہتے تھے کہ بی بی گارڈن وو سے اتنی انویسٹمنٹ $5 بلین کی لا رہی ہیں انرجی سیکٹر میں، تو میں تو ایک کسی دن انہیں آئیڈیا دوں گا کہ اتنے پیسے نہ لائیں کہ جو ہے وہ لیفٹ رائٹ والے فوری طور پہ آ جائیں کہ پیسے کافی جمع ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جب سول وہ ہوتا ہے جب کہ کسی طرف سے پیسے نہ آ رہے ہوں یا جہاد نہ ہو رہا ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، کسی بھی نقطہ نظر کی جمہوری سول حکومت ہو، وہ اپنی پالیسیاں اپنے منشور کے مطابق دے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو یا اس سے پہلے بھٹو شہید کے دور میں یا بی بی کے کوئی منشور پارٹی دیتی نہیں ہے جس کا مقصد ہوتا ہے کہ اقتدار میں آ کر ان پالیسیز کو اور منشور کے وعدوں کو وفا کیا جائے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جب غیر یقینی کی کیفیت ہو اور اتنی مینوپولیشن ہو کہ این کیو ایم کے 4 ووٹ لے لو، قاف لیگ کے لے لو، باپ کے لے لو، تو پھر اس کے اندر آپ کوئی پالیسی سازی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ایسا وشیس سرکل بنا ہوا تھا کہ آج تک پاکستان، میں آپ کو بتاؤں ابھی ریسنٹلی میری اپنا 2-3 مہینے پہلے جو ہے مشاہد حسین سید صاحب کا میں نے دھرتی ٹی وی کے لیے انٹرویو کیا تھا، اس پہ میں نے ان کو کہا کہ یہ جو گولڈن وو والی بات کی نا، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت جو تھا یہ کے ٹی بندر پاور پروجیکٹ، کے ٹی بندر ڈیپ سی پورٹ اور کے ٹی بندر سے جو ہے یہ اور یہ تھر کا کوئلہ، اس کے لیے سندھ کول اتھارٹی قائم کی گئی تھی بے صاحبہ کی طرف سے۔ وہ ساری انویسٹمنٹ جو آ رہی تھی وہاں پہ کوریا سے کچھ اپنا صنعتوں کی بات ہوئی تھی، وہ صنعتیں یہاں پہ آ رہی تھیں اور یہاں پہ ایک بڑا انڈسٹریل زون بن رہا تھا، اور پھر اس سارے کو کرنے کے لیے یہ پورٹ اور یہ بجلی گھر اور یہ صنعتی زون، یہ سارے کو کنیکٹ کرنے کے لیے اب ریلوے لائن بچھنی تھی تھر سے کوئلہ لانے کے لیے، اور پھر یہ جو ہے اپنا سستی بجلی تیار ہوتی۔ مین جو ہے وہ اگر یہ 90s میں ہم کوئلہ استعمال کرنا شروع کر دیتے تو آج ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ قریشی صاحب اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن وہ نواز شریف نے آتے ہی وہ پروجیکٹ ختم کیا اور اس کی وجہ سے ملک جو ہے نقصان میں چلا گیا۔ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین وٹھو تھا بریک اساں کر رہے جو ویلکم بیک ناظرین، اچھو پروگرام کے سلسلے کے اگتے بدائے ہوں گفتگو ہلندڑ ہوئی ملک جی معیشت کے حوالے سے۔ قریشی صاحب، میں نے کہا آپ کو گولڈن وو کا آپ نے نام لیا تو میرا سامنے وہ سارا منظر آ گیا کہ کس طرح یہ کیا گیا تھا، اور نواز شریف صاحب نے جو یہ ظلم کیا تھا آج تک کبھی اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوا۔ آج کا جو اس وقت جو بچے پیدا ہوئے تھے یا جو کم عمر میں تھے، وہ جب جوان ہوئے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے ملک کے ساتھ اتنا بڑا وہ کیا تھا، دھوکہ کیا تھا۔ جی
میں اپنا صحیح میں ایک بات بتاؤں، جب آپ نے گارڈن وو پہ آپ کو میں نے ذکر کیا، رات کو ایک دم وہ ساری فلم چل گئی پرانی، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری نئی جنریشن کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ بی بی جب گارڈن وو سے اور فارن انویسٹمنٹ سے پاور جنریشن پہ بات کر رہی تھیں، تو میں منو بھائی مرحوم جو ہیں لیڈنگ جو ہیں کالمسٹ اور صحافی، ان کے ساتھ ایک پلاننگ کر رہا تھا کہ اس کے اوپر ہمیں کچھ خاص کام کرنا چاہیے ملک کے لیے. تو انہی دنوں میں نواز شریف صاحب جو ہیں اور دیگر ہمارے جو ادارے ہیں جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ کبھی آئی جی آئی بنانے لگ جاتے تھے، کبھی جو ہے سیکیورٹی رسک قرار دے دیتے تھے، کبھی فضل الرحمان عورت کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تو ملک کی جو بدقسمتیاں ہیں، کیا وہ لوگوں کو، ہماری نئی نسل کو، جس طرح آپ نے ذکر کیا، میرے بیٹے بچے اور بیٹی ان دنوں پیدا ہوئے تھے، تو وہ ہمارے گھر میں پولیٹیکل ڈائیلاگ کی وجہ سے پتہ ہے. کیا پاکستان کا عمومی طور پہ میڈیا نئی جنریشنز کو ان حادثات سانحات سے آگاہ کرتا ہے کہ سیاستدانوں کے اندر یہ کیوں نہیں ہو سکا کہ وہ کوئی ایسی قومی پالیسیز مرتب کریں جہاں غریبوں کے لیے میرے خیال میں یہ مریم نواز صاحبہ کو بھی بتانا پڑے گا. وہ کہتی ہیں کہ بس ترقی تو نواز شریف کے دور میں ہوئی ہے، لیکن ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ ترقی کے پہیے روکنے میں بھی نواز شریف کا بڑا رول رہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ 7 سال جو ہیں اگر نواز شریف کے نکال دیں تو ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ایک ایک سوچ ہے، نہ تو ان کی سیاسی سوچ ہے، نہ ان کی جمہوری سوچ. مجھے لگتی ہے کہ یہ ایک جو ہے پاپولسٹ نعرے میں عمران خان کو کاپی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اتنے ٹال کلیم کریں اور سوشل میڈیا بنانے پر اور کروڑوں روپے خرچ کر دیں. سنجیدگی سیاست کے اندر آنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر یہ اس طرح کے دعوے کر دیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے پڑھا کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انہی کے شہر لاہور کے اندر کیا کچھ ہوا ہوا ہے، کس طرح جو ہے 10 پیسے میں طالب علم جو ہے ٹکٹ دے کے جاتا تھا، کارڈ ہوتا تھا اس کا، کس طرح سے کیا کچھ ہوا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑا غیر سنجیدہ، ویسے تو یہ بیسک ذمہ داری پاکستان کے میڈیا کی آتی ہے کہ وہ ان چیزوں، ایڈیٹر کا ایک ادارہ وہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو کلیئر کرے جو حقائق کے مطابق ہوں، اور وہ چیزیں جو حقائق کے مطابق ہی نہ ہوں کہ جی دوسرا ورژن. میں بتاتا ہوں کہ اگر میں ایک ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں کہ جو یہاں اس وقت صحافت کا پرابلم ہے، اگر ایک آدمی پولیس میں بلا مقابلہ ناجائز مار دیا جاتا ہے تو اب یہ پالیسی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ناجائز پولیس مقابلے میں بظاہر مبینہ طور پر مار دیا گیا، لیکن ایس ایچ او کا یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اس نے ایسا کیا. آج لاڑکانہ میں 7 دن سے بجلی نہیں تھی، عید کے دنوں میں سندھ کے اور بھی بہت سارے علاقوں میں بجلی نہیں تھی، لیکن اگر آپ جو ہے پی آر او کے ای ایس سی کا بیان چلا دیں گے، وہ کہے گا نہیں معمول کے مطابق ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو صحافتی ذمہ داری ہے، جو ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ہے، وہ غائب ہو چکا ہے. تو یہ جو بات ہو رہی تھی کہ اگر گارڈن وو کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت کبھی سیکیورٹی رسک تھے. اب وہ ضیاء الحق جن کے ساتھ وہ کھڑے ہو کے سیکیورٹی رسک کہتے تھے، وہ عامروں کے بچے چلے گئے، چاہے وہ گوہر ایوب ہوں، چاہے وہ جو ہے اختر عبد الرحمان کی اولاد ہو، اور وہ چاہے جو ہے یہ صاحب ہوں اعجاز الحق، وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. اب پی ٹی آئی سے دوبارہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا رابطہ ہے نواز شریف سے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج بھی کوئی حالات میں ایسی تبدیلی نہیں ہے کہ بھئی جب آپ کی سیاسی ریزالو نہیں ہے، جب آپ کی 24 کروڑ عوام کی زندگی میں بنیادی تبدیلی لانے کا کوئی تصور، رومانس اور مشن نہیں ہوگا، تو آپ کس طرح ان پالیسی کو ترتیب دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ ان کو تو مراحت الٹا. آپ کہہ رہے تھے کہ جب تک امیر لوگوں پر ٹیکسیشن کیا، ان کو تو مراحت دی جا رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ یکساں وہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے پیٹرول پہ 4 روپے کر دیے، تو وہ تو پجیرو والا بھی اور وہ کروزنگ والا بھی اس کو بھی بینیفٹ اٹھ رہا ہے. آپ ٹارگیٹڈ بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اگر یہ ایک دفعہ اس بات کے اوپر آئیں، اس میں بھی سیاسی پارٹیوں کا رول بنتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ان کو مینڈیٹ دیں
جو در حقیقت ایک کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں ابھی پچھلے لیکن قریشی صاحب مینڈیٹ کا معاملہ جولائی چل رہا ہے اور مجھے یاد ہے 5 جولائی پرسوں ہے جی اس پہ مزید بات کریں گے. مجھے تو میرا یہ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ 5 جولائی 1977 کے بعد پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ آ ہی نہیں سکا. اس کے لیے قربانیاں ہم نے بڑی آج دی. جمہوریت، سوری ٹو کٹ یو، آج جو جمہوریت کے نام لیوا بنتے ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ نواز شریف صاحب، انہوں نے 5 جولائی کے بعد مٹھائیاں بانٹی ہوئی ہیں. کیا انہوں نے قوم سے معافی مانگی ہے کہ ہم اپنے ماضی کے جمہوریت کش عوام دشمن رویے پر عوام سے معافی کے طلبگار ہیں؟ تو ہم کیوں جمہوریت کی بات کر دیتے ہیں کہ یہ پارٹی سیاسی پارٹی ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جمہوری پارٹی ہے، پی ٹی آئی کا مطلب ہے کہ وہ جمہوری رہی. بھائی جمہوریت کا فائدہ اٹھانے کے لیے ضرور ہیں، لیکن جمہوریت کے لیے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے کوڑے کھائے، ماشاء اللہ سے لڑائیاں لڑیں. وہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب جو 5 جولائی 1977 کے بعد جو بی بی شہید نے جو قربانی دی اور اتنے پورا ایک دہائی پوری اس نے 88 تک ایک پوری دہائی جو ہے 11 سال اس نے ماشاء اللہ کے جبر کو بالکل ستم کو اپنا برداشت کیا، ان پرسن برداشت کیا. بھائی کی نوجوان بھائی کی لاش لے آئیں، پارٹی کارکن جو اپنا شہید ہوئے ان کے گھروں جا کر ان کو تسلیاں دیں. اس کے علاوہ اس نے اس ساری جدوجہد کو زندہ رکھا. لیکن پھر جب آپ نے جو آئی جی آئی بنانے کی بات کی اور وہ ہم نے دیکھا کہ ایک پروجیکٹ تھا نواز شریف، پھر اس کے بعد پروجیکٹ عمران خان آیا، بی بی صاحبہ کو اس پروجیکٹ عمران خان کی وجہ سے شہید کیا گیا، کیونکہ بی بی صاحبہ کے زندہ ہوتے ہوئے اس طرح کا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ نافذ عمل نہ ہو سکتا، کیونکہ اس کی سیاسی قد بہت بڑا تھا، اس کو ایسے نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کی موجودگی میں آپ کوئی چھوٹا بونا اس کے سامنے کھڑا کر دیں. وہ جو تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئے سرے سے وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اور علیم خان صاحب جو ہیں یہ سارے مل کے جو آپ ایفرٹ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ اب آج بھی خبریں آئیں کہ بھائی وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ بہت سرگرم ہو گئے ہیں اور ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں اور یہ ہو گیا ہے، تو پارٹیاں توڑنے اور بنانے کا جو کام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آئی جے کا آپ ذکر کر رہے تھے، تو وہ تو اب بھی جاری و ساری ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اب بھی پاکستان کے اندر جو لوگوں کو الیکٹ کریں کارکردگی کے بنیاد پر لوگ فیصلے کریں، سیاسی پارٹیاں خود اپنے ساتھ کسی کو ملائیں، اس کے بجائے ظاہر اشارے ہو رہے ہیں، کنارے ہو رہے ہیں، اس سے لوگ جو ہیں وہ ایک پارٹی سے نکل کے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں؟ یہی بات ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی، لیکن زمینی حقائق بدقسمتی سے ایسے ہی ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ دیکھیں نا کہ 2 باتیں ضروری کرنی ہیں. ایک تو یہ کرنی ہے کہ جب پروجیکٹ نواز اور پروجیکٹ عمران ہوا تو جو ہی یہ ختم ہوتے ہیں تو پارٹیوں کی حالت آپ دیکھ لیجئے. سعودی عرب گئے 11 سال کچھ نہیں ہوا، ان کا جہاز نہیں لاہور میں اتر سکتا تھا. یہ آج جو عمران پروجیکٹ ختم ہوا ہے تو ایک پوری پارٹی بن رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی سیکٹری صاحب بھاگ بھوگ گئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک تو یہ سیاست کے اوپر بہت بڑا کامنٹ ہے، لیکن دوسرا بڑا جو کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جمہوریت کے لیے کیا کردار ہے کہ پیسہ کمایا، یہاں پر مافیاز چلے، چینی کا سٹا، شوگر کا سٹا اور یہ ساری چیزیں، تمباکو گروپ، فلانا گروپ، سیمنٹ گروپ، کنسٹرکشن گروپ، ریئل اسٹیٹ مافیا، یہ تمام لوگوں ہی نے اگر آگے آنا ہے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک، تو پھر پاکستان کے اندر 24 کروڑ لوگوں کے لیے اقتصادی پالیسیاں کیسے آئیں گی؟ اور وہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے کہ پٹرول پہ لگا دو، فلانے پہ لگا دو، آپ کے پاس 410 جو ہے ارب ڈالر کا IMF کا بتایا ہوا پیسہ پورا ہو گیا. تو یہ جو آپ قتل عام غریب عوام کا کر رہے ہیں یہ کیسے ختم ہوگا جب تک اس چیز کی کھل کے مخالفت نہیں کی جائے گی کہ بھئی یہ کیا گیم ہے؟
جس میں سے اسے ختم کیا جائے، اسے اپوز کرے، اسے انٹیلیجنسیا بھی اپوز کرے. اس کے اندر جو یہ ہمارے اینکر وینکر بنتے ہیں انہیں بھی اس کے اوپر اگر عوام انہیں سنتی ہے تو دے او ٹو دس پیپل آف پاکستان کہ وہ اس کے اوپر اپنی رائے زنی دیں. وہ اگر سماج میں صحافی ہونے کی عزت اور تقریر سر اینکروں کو تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے یوٹیوب پہ لائکس بڑھانے کے لیے اور فالوئنگ بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے کس طرح اپنا جی زیادہ لائکس ہوں گے زیادہ ڈالر ملیں گے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں اس اپنے چکر میں. جی تو کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کے عوام کی خاطر پاکستان کا وہ باضمیر صحافی، پاکستان کا وہ جو ہے انٹیلیجنسیا جس نے اپنے ضمیر کو سچائی کے ساتھ جو ہے زمینی حقائق کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، وہ اس کو آواز کو اٹھائے جا رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بی بی شہید تک میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی یہ باتیں اور یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف آئیں گے تو وہاں تو ایک ایلیٹ آ رہی ہے. دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے، جو ملک کا خزانہ ہوتا ہے یا جیب ہوتی ہے، اگر گھر کے اندر ایک بچہ اگر ٹرینی اپرینٹس بھی لا رہا ہے تو اس مہنگائی کے عالم میں وہ گھر میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا تو اپنے ابو سے پیسے نہیں لیتا اگر اس کو ابھی اپرینٹس کی بھی جاب ملی ہو. لیکن یہ جو پاکستان کے اندر لاکھوں کا دکان ہے، لاکھوں ملینز میں، وہ اگر 1,000 روپیہ بھی دیں تو وہ آغاز ہے. میں بتاتا ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کو آئس کریم اور یہ اور وہ لگتی ہیں ان کی 9 10 برانچیں ہیں، چرغے والوں کی ہیں، کباب والوں کی ہیں. تو اس طبقے کو جو ہے نواز شریف نے، جب وہ شہباز شریف لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر بنے تھے، یہ وزیر خزانہ تھے اور پھر وزیر جو ہے اعلیٰ بنائے گئے جنرل جیلانی کے دور میں، جب سے انہوں نے استعمال کیا اور جب بھی کوئی جمہوری حکومت پنجاب میں بننے لگتی تھی تو شٹر ڈاؤن کی پالیٹکس کے ذریعے انہوں نے جو ہے بڑے پرابلم پیدا کیے. میں بتاتا ہوں کہ گیلانی صاحب کے دور کے اندر بجلی میں شہباز شریف نے فیصل آباد کے اندر لومز والوں کو استعمال کیا، حملے کروائے گئے جب وہ وہاں پر پنکھا جلواتے تھے مینار پاکستان پہ. وہاں جب ویپڈا کے دفتروں پر حملے ہوئے، ویپڈا کے بیچارے 2 درجن 4 درجن لوگ وہاں سے بھاگ گئے تو لوگوں نے کھلی بجلی چوری کی اور صنعتیں چلائیں. تو یہ حقائق ہیں جو پاکستان کا صحافی نہیں سمجھتا کہ وہ لوگوں کو بتانا اس کی بنیادی ذمہ داری میں شامل ہے. تو وہ پھر بجلی جو ہے مفت میں لوگوں نے استعمال کی تھی. تو یہ جب تک پالیٹکس کا طرز سچائی، دیانت اور جو ہے حقیقتوں پر مبنی نہیں ہوگا. میں بتاتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی آئی تو مشرف کے دور میں جس طرح ماضی میں ضیاء الحق کے دور میں کوئی بجلی کا پروجیکٹ نہیں ہوا، کوئی ڈیم نہیں بنا، کوئی جو ہے تھرمل پہ نہیں ہوا کام، کوئی آلٹرنیٹ انرجی پہ نہیں ہوا، تو انہوں نے جلدی سے کرائسس کو اور کراچی کی انڈسٹری کو سنبھالنے کے لیے اگر جہاز میں لگے ہوئے ایک پلانٹ کو لیا تو اسے رینٹل پاور کر کے، اور اس کے اندر جو ہے پاکستان کی عدالتوں نے، سپریم کورٹ نے کتنا گندا رول ادا کیا. کیا کسی نے پوچھا کہ اس میں کتنے جو ہے اربوں روپے کا نقصان ہوا جو انہیں جرمانے ہم نے دیے ٹرکی والوں کو. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ سازشوں کا گڑھ رہا، عوام کی خدمت کرنا جو ہے وہ بڑا دشوار ہے. قریشی صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہم نے یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو 24 کروڑ 22 کروڑ جتنے بھی ہیں ہم لوگ جو ہیں یہ پس رہے ہیں اس عذاب میں. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 15 گھنٹوں کی جو ہے لوڈ شیڈنگ کو اس گرمیوں میں جھیل رہے ہیں. یہ سب کچھ جھیلنے کے بعد اگر ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل، اس کے حوالے سے کوئی بنیادی اسٹرکچرل ریفارمز کے بجائے ابھی بھی وہ پارٹیاں جوڑنا توڑنا اور یہ سلسلے ہوتے رہیں گے اور اسی طرح سے قرض لے کے ملک کو چلانے کا سلسلہ جاری رہے گا اور یہ بیوروکریسی کے ٹھاٹ باٹ ایسے ہی رہیں گے، تو یہ 24-25 کروڑ جو اس کو عام آدمی جس کو ہم کہتے ہیں، آپ جیسے اور مجھ جیسے، وہ تو پھر تو ان کا تو ان کے بچوں کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے یہاں پہ. جی بھائی، جس طرح آپ کے پروگرام میں گزشتہ دنوں ملک کے ایک بڑے سینئر کالمسٹ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف دبئی سے جب اٹھیں گے تو یہ فارن انویسٹمنٹ کا تحفہ لے کے آئیں گے، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ تحفے سے جو ہے
آدھا گھنٹہ تو سرد ہوا کا جھونکا یا تازہ ہوا کا جھونکا آئے گا. پاکستان کو آدھے گھنٹے کے تازہ ہوا کے جھونکے کی نہیں ہے. یہی اسٹرکچرل ریفارمز ہوں گی تو بات بنے گی نا, کہ اگر آپ دبئی میں بیٹھ کے اور کہیں کہ جی وہ بھی انویسٹمنٹ دے رہا ہے, وہ بھی دے رہا ہے, 1 بلین وہاں سے آ گیا, تو یہ تو بندہ پلانٹ کرنے والی بات ہوتی ہے کہ میرے اس بندے کو لے لو, چلو میں $1 ارب کی آپ کو فیسیلیٹیشن کر دیتا ہوں. تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے, سنجیدگی کی ضرورت ہے. عالمی سطح پر اقتصادی بحران اور چیلنجز دیکھیے نا, کہ فرانس کے اندر ٹھیک ہے کہ وہ سوشل سیکٹر پہ بات ہے کہ ایک بچے کو ناانصافی پہ مار دیا, لیکن آپ لوٹ مار کا لیول دیکھیے کہ 2,500-3 ہزار جو ہیں جگہیں چل گئی ہیں, چاہے وہ یورپ کا حصہ ہو کہیں ہو. لوگوں کا عدم اطمینان, لوگوں کی اقتصادی بدحالیاں اس چیز کا یہ نشانہ بتا رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں یورپ کے اندر لیکن بھی قریشی صاحب میں پھر وہ اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہم جب اس وقت بات کر رہے ہیں اور ایک الیکشن کو پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اب کوئی الیکشن آنے والا ہے, اس الیکشن سے پہلے یہ جو ترین صاحب اور علیم صاحب جو کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں, اور یہ جو وزیر اعظم صاحب بالکل غلط ہے جی, بالکل غلط ہے. انہوں نے جہاز چلائے ہیں, انہوں نے جوڑ توڑ کی ہے, انہوں نے جنرل باجوہ کے ایجنڈے کی جو ہے سپورٹ کی بنیاد پہ کیا. آج میں کیوں نہ سمجھوں کہ یہ جو لوگ انہیں گھر بیٹھے ہوئے مل رہے ہیں, یہ کس کی اشیر بعد کے بعد ان کو مل رہے ہیں, وہ کل کو جو ہے لیوریج کس طرح کریں گے, کس کے ساتھ کتنے لوگ روانہ کر دیں گے, کس کی حکومت کی تشکیل سازی کے اندر یہ قوت استعمال ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلط جو ہے اور تسلسل پرانا ماضی کا ہی چل رہا ہے. یہ وہی ہو رہا ہے جو سلیکٹر نے ماضی میں کیا, اور ٹون شیڈ کا فرق ہونا ایک معمولی فرق ہے, لیکن رنگ وہی ہے. یہ رنگ وہی ہے جو ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس طرح تو کل کو جو ہے ریجنل سطح پہ آپ جو ہے قوتیں اس طرح بنائیں گے اور اس کے بعد اٹھا کر حکومتوں کی تشکیل کا کام کوئی اور کرے گا. ان کا کوئی جمہوریت کے ساتھ تعلق نہیں ہے, چاہے وہ جہانگیر ترین ہو, چاہے وہ علیم خان ہو, چاہے یہ اس طرح کے جو لوگ کبھی پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئے, کبھی نون لیگ کو چھوڑ گئے. ان کی عوام کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, اور در حقیقت یہ لوگ لوٹے ہیں, کوئی نظریاتی سوچ نہیں ہے. ان کی اپنے علاقائی جو ہے سطح پہ بھی لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے, اور جو پیسہ ہے اسی کو استعمال کر کے وہ ایوان میں آتے ہیں اور اپنے مفاد کو جو ہے ان کا تحفظ کیا جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیمپین ہونی چاہیے کہ پاکستان میں الیکٹیبلز کو ہرایا جانا چاہیے. بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے اپنا فیڈ بیک دیا آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین, ان سگڑ پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض نائٹ, اسان جے سینئر تجزیہ نگار شاہین قریشی صاحب کی اجازت. صدائی گڈ.